नसीहत का सदका बयां में असर दो, हो इस्लाह उसकी जो बदकार आए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। आका नामदार मदनी ताजदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिससे ये बात अच्छी लगे, पसंद हो कि वो अल्लाह ताला से इस हाल में मिले कि अल्लाह ताला उससे राजी हो और उसे अज्र के पैमाने भर भर के दिए जाएं, तो उसे चाहिए कि मुझ पर कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़े। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुम व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह। इस्लाह की बातें प्रोग्राम लिए एक बार फिर हाजिर हैं इंशाअल्लाहुल करीम। मदनी चैनल के नाजरीन, आज का मौजू भी आपको बताएंगे, आपकी कॉल्स को अपने प्रोग्राम का हिस्सा भी बनाएंगे और दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शुरा की निगरान हजरत मौलाना हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी की गुफ्तगू से महजूज भी होंगे और अपनी इस्लाह का सामान करने की कोशिश करेंगे और नियत कर लें कि जो बातें बयान होती हैं उन पर अमल भी करेंगे। एक प्रॉब्लम ये भी होता है कि हम सुनते हैं लेकिन सुनकर वहीं रख कर उठ जाते हैं, वो पैगाम दिल में लेकर अपने दिमाग में उसको बिठा करके दिल में उसे जगह देकर उसको अपनी लाइन ऑफ एक्शन बनाकर जब इंसान अपनी जिंदगी गुजारता है तो फिर यूं बोलिए कि उसके लिए कामयाबियों के दरवाजे जो है वो खुलते चले जाते हैं, खैर के दरवाजे जो है वो खुलते चले जाते हैं, शर के दरवाजे अल्लाह की रहमत से बंद हो जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई अक़ल, अल्लाह तबारक व तआला के दी हुए शऊर और अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई सलाहियत का इस्तेमाल करके इंसान अपने लिए तरह तरह की सहूलियात और अपने लिए तरह तरह की आसाइशें और अपने काम को स्मार्टली जो है वो करने के लिए मुख्तलिफ ज़राए जो है ये इख्तियार करता चला जा रहा है। आज के ज़माने के अंदर अगर देखा जाए तो डिजिटल दुनिया ये पूरा एक उन्वान है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इसका पॉजिटिव यूज़ भी किया जा रहा है और साथ ही एक बदकिस्मती वाली बात है कि नेगेटिव इस्तेमाल भी हो रहा है। ये डिजिटल दुनिया, इसकी अखलाकियात क्या हैं, इनमें किन चीज़ों का जो है वो ख्याल रखना चाहिए और पॉजिटिव चीज़ को किस तरीके से पॉजिटिवली लेकर के चलना चाहिए, इस पर इंशाअल्लाहुल करीम आज हम दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शुरा के निगरान हज़रत मौलाना हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी से बात करेंगे। किबला निगरान शुरा माशाल्लाह हमारे साथ हैं। पहला सवाल जो है वो मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि मजहबी तबके के बारे में एक परसेप्शन है कि ये टेक्नोलॉजी को और जदीद जो अंदाज है इसको ये वेलकम नहीं करता और ये इसकी हौसला शिकनी करते हैं और कोई भी बात इस तरह की हो तो पहले उसको जो है वो मनाही करेंगे और फिर बाद में चल के जब दुनिया जो है वो बहुत आगे जो है वो निकल जाएगी तो फिर इनको ख्याल आएगा कुछ लेने का। जबकि दावत इस्लामी को अगर देखा जाए तो दावत इस्लामी की वेबसाइट को अगर आप देखें तो माशाल्लाह दुनिया के अंदर जो सफ़े अव्वल की इस्लाम की वेबसाइट्स हैं उनमें अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी .net जो है ये वेबसाइट है। अल्लाह की रहमत से दावत इस्लामी की एप्लीकेशंस को जो है वो देखा जाए तो माशाल्लाहुल करीम इसकी भी एक माशाल्लाह बहुतात है। प्रेयर टाइम एप्लीकेशन है जो दुनिया के तकरीबन 27 लाख कमोबेश मकामात का जो है वो दुरुस्त नमाज का टाइम भी बता रही है, किबला डायरेक्शन भी जो है वो बता रही है, फिर उसमें और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। यानी दावत इस्लामी बहुत स्मार्टली जो है वर्क कर रही है और IT का जो है वो इस्तेमाल कर रही है। तो इन दोनों चीज़ों को किस तरीके से आप एनालिसिस करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। सवाल भी आपका, जवाब भी आपका, मैं क्या अर्ज करूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि मजहबी तबके के बारे में ये परसेप्शन है कि ये इन चीज़ों को वेलकम नहीं करते। किसने कह दिया? है एक तादाद जो कहने वाली। पता नहीं रोकता कौन है भाई? इब्तिदान इसमें कलाम करते हैं, गुनाह को रोकते हैं, गलती को रोकते हैं, मदीना में गौर करते हैं कि आया इसमें कोई खराबी तो नहीं है। ये जब कोरोना आया था जी तो इसकी मेडिसिन बन रही थी, तो मेरी मालूमात के मुताबिक, हो सकता है गलत हो, मेडिसिन को बाकायदा एक रिसर्च लेबोरेटरी से गुजारा गया था। डायरेक्ट मेडिसिन बनाकर डाल नहीं दी गई थी। देखा गया था कि इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आएगा, अगर आएगा तो कैसा आएगा। अगर कोई किसी एक या चंद एक टॉपिक के ऊपर कोई चीज़ आती है और उसके आने पर
یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ اس کے اخلاقی یا شرعی پہلو کو مد نظر رکھا جاتا ہے تو اس پہ نقصان کیا ہے. اچھا اب پرابلم یہ ہے کہ آج کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ آج جب ڈیجیٹل ورلڈ کے طور پر ہم یہ جب سوچتے ہیں تو آج ہم اس کو کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ پریشان ہیں یا نہیں ہیں؟ پریشان تو ہے، پریشان ہے نا. بالکل. تو ہم پرابلم یہ نہیں ہے کہ اس کی کس طبقے نے کیا کہا کس طبقے نے کیا کہا. پرابلم یہ ہے کہ جب یہ چیز آئی اور سوسائٹی میں جب اس کو لایا گیا تو اس کے اس رولس اور ریگولیشنز کو کیوں نہیں ڈالا گیا کہ جس کی وجہ سے آج جس کے نہ ہونے کی وجہ سے آج ہم پریشان ہیں. وہ پرابلم تو یہ ہے. باقی مذہبی تنظیمیں بھی آپ کے سامنے ہیں کہ استعمال کر رہی ہیں. اب موبائل کا استعمال یہ بھی ڈیجیٹل استعمال ہے، واٹس ایپ کا استعمال ڈیجیٹل استعمال ہے. تو کہاں مذہبی یا اسلام کی کوئی ایسے نام لینے والے ان چیزوں سے روکتے ہیں. اب مطلب جو چیز آتی رہی ہے استعمال ہوتی رہی ہے. اور کیا پوچھ کر کیا تھا کہ کسی مفتی صاحب فتویٰ لیا تھا کہ راکٹ بنائیں یا نہ بنائیں، جہاز چاند کے اوپر وہ بھیجیں یا نہ بھیجیں، سیٹلائٹ بنائیں یا نہ بنائیں، کس سے پوچھا گیا تھا؟ کس نے منع کیا ہے؟ لوگ بنا رہے ہیں، کر رہے ہیں. اس سے جو فوائد جو شریعت اور دین کے اور اخلاق کے مطابق وہ فائدے اٹھائے جا رہے ہیں. اس میں مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ کوئی ایسا کوئی کوشچن ہے کہ جس پر ہم کوئی ایسی بات کریں. یہ بات ہے ضرور کہ جب کوئی ہمارے یہاں مدنی چینل میں یا دعوت اسلامی کی کسی ڈپارٹمنٹ میں وزٹ کرتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ یار آپ ایک ریلیجیس آرگنائزیشن ہو کر یہ سب کر رہے ہیں. تو یہ ریلیجیس آرگنائزیشن ہو کر سب کر رہے ہیں تو دین کا فائدہ تو اگر یہ تو ایک ٹول ہے، ڈیجیٹل ایک ٹول ہے. یعنی کہ یہ موبائل ہو گیا، یہ آپ کا یہ سیٹلائٹ ہو گیا، انٹرنیٹ ہو گیا، یہ سب ایک ٹول ہے، ایک آلہ ہے. ان کا استعمال کر آپ دین کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اتنی سی بات ہے، میرا خیال ہے کوئی اس میں زیادہ تو وہ نہیں ہے. صحیح. ایسا کن اخلاقیات کا آپ خیال فرماتے ہیں کہ ہمیں لحاظ رکھنا ہے، چاہے ہم سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں یا دیگر جو بھی گیجٹس یوز کر رہے ہیں، اے آئی کا جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں، تو کیا اخلاقیات ہیں اور کیا احتیاطیں ہیں جن کا ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ آج جب دنیا کو ہم ایک ڈیجیٹل ورلڈ کے طور پہ کہتے ہیں کہ ایک ہر جگہ پر گیجٹ کا استعمال ہے، چاہے وہ موبائل ہو یا کوئی اور لیپ ٹاپ ہو، اس طرح کوئی اور ایکوپمنٹس ہوتے ہیں جن کو ہم استعمال میں لاتے ہیں. اب میرا ایک ورڈ ہے وہ ہے ڈیجیٹل ڈسپلن. صحیح. ڈیجیٹل ڈسپلن کو میرا خیال اگر ہم ڈسکس کرتے ہیں جی تو ڈیجیٹل اگر ہم ڈیجیٹل دنیا کو اگر ہم اس کا موضوع ڈیجیٹل ڈسپلن کر دیں جی تو لوگوں کو ایک ٹاپک مل جائے گا کہ ڈیجیٹل ڈسپلن بھی ایک ورڈ ہے. تو اگر اس کو کر دیا جائے ڈیجیٹل ڈسپلن کے نام پر اس کو لے لیں، یعنی کہ ڈیجیٹل ڈسپلن میں آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ ہر چیز کو ایک اس کی استعمال کی وہ بنائیں گے، رولز بنائیں گے. مثال کے طور پر کھانے کے ڈسپلن ہے کہ آپ کون سا کھانا کھائیں، کون سا کھانا نہ کھائیں، کب نہ کھائیں. رائٹ. اگر کوئی اپنے آپ کو صحت مند رکھنا چاہتا ہے، اپنے ویٹ کو ریڈیوس کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو ایک اچھی پوزیشن میں لانا چاہتا ہے، کوئی انرجیٹک چیزیں تو وہ استعمال کرے گا. رات کو لیٹ نائٹ نہیں کھائے گا، فلاں چیز نہیں کھائے گا. تو مطلب ڈائٹ کا دوسرا نام ڈسپلن ہے. یہ آج یاد کر لیں آپ، ڈائٹ کا دوسرا نام ڈسپلن ہے. یعنی اس کو اس کے کون سے نظم و ضبط و نظام کے ساتھ آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے. اب ڈیجیٹل ڈسپلن کو بھی ہم اگر ڈسکس کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں فائدہ ہوگا. ڈیجیٹل ڈسپلن کو آپ یوں سمجھیے کہ ابھی آپ ہمارے ساتھ مدنی چینل پر بیٹھے ہوئے ہیں، رائٹ. ٹی وی کے ذریعے فار ایگزامپل آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو اب آپ یہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، اب ساتھ آپ کا موبائل رکھا ہوا ہے، میسیجز آ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں. تو یہ جو چیزیں جو آپ کی آ رہی ہیں تو آپ اس کو موبائل کو ایک طرف کر دیں. اب آپ گھر پر پہنچے کھانے کے لیے، مغرب کی نماز کے بعد گھر پہ آئے. اب گھر پر آنے کے بعد آپ نے دوبارہ مطلب کہ وہ موبائل لے کر بیٹھ گئے. تو یہ نہیں، ڈیجیٹل ڈسپلن سے میری مراد یہ ہے کہ آپ نے اپنے کسی بھی گیجٹ کو یا اپنے موبائل کو، اب تقریباً کے ہاتھ میں موبائل ہے، اسی پہ بینکنگ ہے، اسی پہ ٹریڈنگ ہے، اسی پہ انٹرٹینمنٹ ہے، اسی پہ انفارمیشن ہے، اور اسی پر فحشی اور بے حیائی کے کام عموماً چل رہے ہوتے ہیں. تو اگر ہم اس کو ڈسپلن کے ساتھ لیں، اور کیونکہ آلہ تو آلہ ہی ہے، یعنی یہ اکوپمنٹ ہی ہے، تو اب اس کو استعمال کیسے کرنا ہے اور اس کو کب استعمال نہیں کرنا. اب آپ
سونے سے پہلے اس کو زیادہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو پرابلم ہو رہا ہے، آپ فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو پرابلم ہو رہا ہے، یعنی کہ ایک وقت میں سارے کے سارے موبائل پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں کہیں میں گیا تھا تو جیسے میں کمرے میں داخل ہوا، کہیں کسی اور جگہ گیا تھا، تو پھر میں کسی کام سورا اس کمرے سے باہر نکلا، پھر تھوڑی دیر کے بعد آئے تو 2-4 لوگ بیٹھے تھے، سارے موبائل میں لگے ہوئے تھے۔ میں کہا آپ بات کب کرتے ہیں؟ تو بات تو کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ ایک جس کو بھی ایکسٹرا آرڈنری استعمال میں لے لیں گے اور اس کو ایک ایڈکشن میں لے لیں گے تو ڈیفینیٹلی یہ ہمارے لیے پرابلم کریٹ کرے۔ آج یہ ایک ٹاپک بات بتائیں سر، معذرت میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، کاٹ چکے بھیا، اللہ اللہ نہیں اور صبر کی طاقت سنبھالو۔ نہیں، میں جو پوائنٹ جاننا چاہ رہا ہوں نا وہ بات بڑی پتے کی بات ہے۔ آپ نے دیکھا کہ 4 لوگ آپ اپنی بات کو پتے کی بات کہہ دو، چلو ٹھیک ہے بھیا، اپنے منہ میں مٹھو۔ آپ برکت دے آپ کو ایسا، بہرحال یہ بتا دیں آپ، اللہ برکت دے، پتے کی ہے یا نہیں ہے چلے، کہ آپ نے دیکھا 4 بندے موبائل یوز کریں، تو آپ نے پھر کیا کیا؟ آپ نے بھی اپنا موبائل نکال لیا ہوگا؟ میں نے تو ان کو کہہ دیا کہ بھائی آپس میں کوئی مطلب میں نے تو یہی خوش طبعی کی کہ یار یہ صحیح ہو گیا بھائی، موبائل لے کر بیٹھو، آس پاس کون بیٹھا ہوا پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو میں نے تو انہیں نیکی کی دعوت اور ایک اخلاقی دعوت پیش کی، اور مجھے کیا ضرورت تھی کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر میں بھی موبائل لے کر بیٹھے، بلکہ میں جو موبائل ڈسپلن پر جو ڈسکس کر رہا ہوں اسی کو میں کنٹینیو کرتا ہوں۔ کرو بالکل کریں، کر لیں، تو وہ میں اس کو کنٹینیو یہ کروں کہ اب کہاں موبائل نکالنا ہے، کہاں موبائل نہیں نکالنا، یہ موبائل ڈسپلن میں آ جائے گا، یہ آپ کا ڈیجیٹل ڈسپلن میں آ جائے گا، کہاں پر لیپ ٹاپ کھولنا ہے، کہاں پر لیپ ٹاپ نہیں کھولنا، کہاں پر آپ نے کون سا کام کرنا ہے، کہاں پر کون سا کام نہیں کرنا۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ آپ ابھی گھر گئے، گھر جا کر ابھی آپ موبائل لے کر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، تو اگر کوئی آواز لگائے گا کہ پلیز موبائل تو رکھ دیں، ہونا یہ چاہیے کہ کون آواز لگائے گا صاحب؟ یہی تو مسئلہ ہے۔ نہیں، یہ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، شوہر کے پاس بھی موبائل ہے، بیوی کے پاس بھی موبائل ہے، بچوں کے پاس اپنے اپنے آئی پیڈ ہے، ماموں نے آئی پیڈ لے کے دیا ہے، بڑا جناب جدید قسم کا آئی پیڈ بچے کو لے کے دے دیا ہے۔ چلو وہ کوئی مطلب مڈل کلاس فیملی ہے تو وہ ماموں نے جناب کیا لے دیا ہے، چاچو نے کیا لے دی ہے، ٹیب لے دیا جناب، ٹھیک ہے جی، بچہ جو ہے ٹیب پہ لگا ہوا ہے، جو بچے کی ماں ہے وہ ان کے پاس بھی موبائل ہے، جو باپ ہے اس کے پاس بھی کیا ہے، موبائل ہے۔ یہ بولے گا کون کہ آپ یہ موبائل ذرا چھوڑ کر کو ہماری طرف بھی توجہ کریں؟ جو اپنے اپنے گھر کی بات ہے نا، میں آپ کے گھر کی بات کیوں کروں؟ سب میرے گھر کی بھی یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو ہم کیوں ایک اپنے اپنے گھر کی بات ہے۔ اب کوئی گھر جائے گا تو بیوی بچے بعض اوقات ویٹ کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں۔ اب جیسے ابھی میں نے کہا نا کہ ابھی کھانے کا ٹائم تھا جی، ابھی لوگ کھانے کے ٹائم پر آئے گئے ہوں گے، تو اب جی اب کال آ جائے گی کہ بھائی کھاتے کھاتے آپ موبائل یوز کریں گے تو کوئی تو کہے گا نا پلیز آپ کھانا تو صحیح کھا لیں۔ اب اتنی محنت کر کے گھر والوں نے کھانا بنایا، اب آپ کھانا آپ کے سامنے رکھا اور آپ کھانا کھانے کے بجائے موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، جی، تو اب وہاں سے آواز تو آئے گی نا کہ آپ پلیز تھوڑا کھانا کھا تو لیں تسلی کے ساتھ۔ اور جب کھانے پہ کوئی کامنٹ ہی دے دے بھیا کہ کھانا صحیح تھا یا نہیں تھا، کیا تھا، تو اس طرح کی اب یہ کیا یہ آپ نے ڈسپلن توڑا۔ میں جو ڈسپلن کو ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں، آپ نے ڈسپلن توڑا، تو یہ چیزیں آج بیان ہو رہی ہیں، میں کوئی اپنی طرف سے تو نہیں بیان کر رہا، آج بیان ہو رہی ہیں کہ آپ نے موبائل کو اس لیے میں ڈیجیٹل کے طور پر اس پر لے رہا ہوں کہ اس وقت more than 90% یوز موبائل ہی رہ گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آفیسز کے اندر ابھی آپ تھوڑا بہت لیپ ٹاپ وغیرہ استعمال کر لیں، باقی آپ کی ای میلز بھی اسی کے اوپر ہیں، آپ کے سارے بینکنگ، آپ کی ٹریڈنگ، آپ کی ہر چیز اس وقت موبائل پر آ گئی ہے۔ تو ایک پورا ایک سمجھے کہ ایک پورا ایک اکوپمنٹ ہی ایک ایسا ہو چکا ہے کہ اس کے اندر آلموسٹ چیزیں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ آپ کی فزیکل فٹنس آپ کے موبائل کے اوپر اپلیکیشن کی صورت میں ہم لے لیں، آپ کو اب اپلیکیشنز آتی ہیں، وہ بھی، اور اس کا ذریعہ ایک انٹرنیٹ بنتا ہے کہ آپ کو انٹرنیٹ ملتا ہے تو پھر آپ ایکٹیو ہیں، آپ کو انٹرنیٹ نہیں ملا تو آپ بھی گئے۔ تو اس طرح اگر آپ دیکھیں تو پھر یہ اچھا، اس کے علاوہ اپنی ڈیوریشن کو چیک کریں کہ کتنی دیر تک آپ موبائل استعمال کریں گے، کتنی دیر تک آپ اس کو لے کر بیٹھے رہیں گے، وہ آپ کی آنکھ کو، آپ کے ذہن کو، آپ کی دیگر فٹنس کو اور آپ کی نیک کو کتنا پرابلم کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ ساری چیزیں غور کریں گے تو یہ پوری ایک اس کی ایک آپ کو لسٹ بنتی ہے، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، اس کی لسٹ بنتی ہے۔ یہ ڈیجیٹل ڈسپلن کا نام آپ یاد کر لیں، اس لیے ہم نے اس کا نام چینج کرایا۔ ڈیجیٹل ورلڈ تو ہے، مطلب دنیا میں ڈیجیٹل، اب تو موبائل، اب تو ایئرپورٹ پہ جاؤ تو بھی آپ کو انٹرنیٹ چاہیے، آپ کو ریلوے اسٹیشن پہ جاؤ تو بھی انٹرنیٹ چاہیے، آپ کو کسی بھی ادارے میں جانا تو انہوں نے بھی آپ کو وائی فائی دیا ہوا ہے۔
تو دنیا تو وائی فائی سے کنیکٹ ہونے کی پوری کی پوری تیاری کر رہی ہے، لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اچھا، کب دیکھنا یہ الگ ہے، نمبر 1، کتنا دیکھنا یہ الگ ہے، نمبر 2، کیا دیکھنا یہ الگ ہے۔ 3 چیزیں ہو گئے نا، کب دیکھنا ہے، کیا دیکھنا ہے، اور کتنا دیکھنا ہے۔ یہ 3 چیزوں کو ہے نا، جیسے کھانے کے تو میں بالکل آپ کو کھانے کے ساتھ اٹیچ کر رہا ہوں، کب کھانا ہے، کیا کھانا ہے، اور کتنا کھانا ہے۔ یقین مانے یہ پورے کی پورا ڈائٹ ہے۔ ڈائٹ کو کوئی سمجھنا چاہتا تو ڈائٹ یہ ہے، ڈائٹ خود ڈسپلن کا نام ہے۔ کہتے یار ڈائٹنگ ڈائٹنگ ڈائٹنگ، کوئی مطلب کہ کوئی بھوت نہیں ہے یہ، نہ کوئی بہت بڑا کوئی طوفان ہے۔ کب کھانا ہے، کیا کھانا ہے، اور کتنا کھانا ہے، بھئی یہ ہے۔ اب اس کی اور ڈیٹیل میں جائے تو کب نہیں کھانا، کتنا نہیں کھانا، کیا نہیں کھانا، ڈیٹیل اسی پہ بنے گی نا، مگر اس کے 3 نام آپ دے دیں نا، کب کھانا ہے، کیا کھانا ہے، کتنا کھانا ہے، کب استعمال کرنا ہے، کتنا استعمال کرنا ہے، اور اس میں کیا دیکھنا ہے۔ ختم ہو گئے بعد آپ کا یہ پورے کے پورا ڈسپلن سیٹ ہو جائے گا۔ اب اس میں اب آتے ہیں ایج وائز، اب اس میں ایج وائز الگ چلے گا، بچوں کے تعلق سے الگ چلے گا، بڑوں کے تعلق سے الگ چلے گا، اسٹوڈنٹ کے تعلق سے الگ چلے گا۔ اس کا پھر جس کا جتنا استعمال، اب ایک عام آدمی ہے اس کا کوئی اتنا استعمال ہے ہی کوئی نہیں، اب وہ ویسے موبائل پہ لگا ہوا ہے، یہ بھی دیکھ رہا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے، irrelevant چیزوں میں اگر وہ گم ہو جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کا اپنا لاس ہے۔ اس میں کیا لاس ہے سب؟ بے ہدا چیزوں میں پڑ جائے گا، اتنا بڑا لاس ہے، اخلاق برباد ہو جائیں گے، اتنا بڑا لاس ہے، اس کی کردار برباد ہو جائے گا، اتنا بڑا لاس ہے، وہ اس کو نہ دیکھنے والی چیزوں کو دیکھے گا، اتنا بڑا لاس ہے، وہ آنکھوں کی خیانت میں مبتلا ہو جائے گا، اتنا بڑا لاس ہے، اس کی روحانیت برباد ہو جائے گی، اتنا بڑا لاس ہے، اس کا وقت برباد ہو جائے گا، اتنا بڑا لاس ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے والذین هم عن اللغو معرضون، وہ اپنے نیک بندوں کے متعلق اوصاف بیان کرتا ہے اللہ پاک کہ یہ وہ ہیں جو بے ہدا بات کی طرف التفات نہیں کرتے، دیکھتے تک نہیں ہیں۔ اللہ کے پیارے ابھی فرماتے ہیں کہ انسان کے حسن اسلام سے یہ بھی ہے کہ وہ لا یعنی کاموں کو ترک کر دے، جس کا نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ۔ جی۔ اب آپ اسکرول کرتے کرتے جہاں تک پہنچ گئے اور جو دیکھتے چلے جا رہے ہیں، تو مطلب ایک چیز جب انوالو ہے نا لوگ، ہماری بات نہ سمجھ میں آنے والی ہم شاید کر بھی نہیں رہے، انوالو ہے لوگ۔ اچھا جو کہہ رہے میں انوالو ہوں، اب نکلنے کی صورت نہیں بن رہی ہے، تو یہ اس کو بس یہی وہ چیز ہے، یہی وہ چیز ہے کہ اپنے آپ کو میں نے روکنا ہے، اپنے آپ کو اس چیز سے بچانا ہے۔ اب اس کے لیے ماہ رمضان آپ کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ اگر میں کہوں اپنے تعلق سے کہ شاید مجھے کوئی 0.1 یا 0.2% میں نے شاید کوئی لنک، وہ بھی آپ نے جیسے ویڈیو بھیجی، جی ٹھیک ہے، کہ یہ تو ایک تو واٹس ایپ کے ذریعے آ گئی، اور ایک کسی نے لنک ہے، اب میں لنک کھول ہی نہیں رہا ہوں، لنک کھول کے میں بند کر دیتا ہوں، جو بھیجنا ہے واٹس ایپ کے ذریعے بھیج دو، کیونکہ لنک کھلے گا، ابھی ایک ویڈیو دیکھی، نیچے اسی کی ریکمنڈڈ کوئی دوسری ویڈیو ہوگی، بس صحیح ہوگی، غلط نہیں ہوگی، لیکن اسی کے نیچے پھر ایک اور ویڈیو ہوگی، وہ بھی ہو سکتا ہے اسی سے ریلیٹڈ ہو، جو دیکھتے دیکھتے اب ٹائم ہو تو بندہ دیکھے گا۔ آپ کو ریپلائی کرنے میں بھی اتنی زیادہ فریکوینٹلی پوزیشن نہیں آتی کہ اب یہاں سے فارغ ہوں گے، یہاں سے فارغ ہو کر نمازیں ہیں، نماز کے بعد پھر کھانا ہے، تو کھانے کے بعد پھر اور کام ہے، تو پھر مدنی مذاکرہ ہے، تو پھر یہ ہے، تو پھر دوسرا کام ہے، مطالعہ ہے، پڑھنا ہے، بیانات کرنے ہیں، اب جو آپ مدنی چینل میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، پھر الحمدللہ سحری ہے سحری کرنی اللہ کی رحمت سے، اور پھر ملاقاتیں بھی ہیں، مشورے بھی ہیں، وغیرہ وغیرہ، اور اس کے بعد پھر آپ نے فجر کے بعد بیان، تو پھر اشراق چارج، تو یوں آپ کے سوتے 8 ساڑھے 8 بج جائیں، 8 سوا 8 بج جاتے ہیں۔ اب اس میں کیا دیکھے گا؟ پتہ چلا کہ اگر آپ کسی چیز سے نکلنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو الٹرنیٹ دیں۔ فارغ آدمی تو بولے گا یہ بھی کر لوں وہ بھی کر لوں، یعنی آپ کے پاس اتنے کام ہیں، قرآن اتنا پڑھنا ہے، درود پاک اتنے پڑھنے ہیں کہ اب اتنی بار میں نے کلمہ پڑھنا ہے، اتنی بار میں نے استغفار پڑھنا ہے، پھر اپنے اوراد و وظائف میں نے پورے کرنے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میں جو کہنا چاہ رہا ہوں؟ آپ نے ایک پارہ قرآن کریم کا پڑھنا ہے، پھر اس کو اگر کسی نے ماشاء اللہ سبحان اللہ یہ نیت کی ہوئی ہے کہ میں قرآن کریم کو مع ترجمہ اور تفسیر صراط الجنان رمضان میں ختم کرنا چاہتا ہوں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے بعد ٹائم ہے؟ بالکل نہیں۔ وہ تو قرآن ورلڈ میں چلا گیا، وہ تو ذکر و اذکار ورلڈ میں چلا گیا، وہ تو ایسی اسپرچل ورلڈ میں چلا گیا، ڈیجیٹل ورلڈ سے تو نکل گیا وہ تو ایسے ورلڈ میں چلا گیا کہ ڈیجیٹل ورلڈ اس کو بلائے گا، بولے ابھی کیا رمضان ہے، آ کر کیا کروں گا تیرے پاس،
میں جلا جنت کی طرف. اب موبائل, تو یہ چیزیں موبائل میں بھی اویلیبل ہیں. ڈسپلن, میں آپ کو ڈسپلن کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اگر آپ کے پاس کام ہے, آپ کے پاس وقت, مطلب دیکھیں میرے پاس 24 گھنٹے, ان کے پاس 24 گھنٹے, تو ان کے پاس کوئی 26 تھوڑی ہیں, کسی کے پاس 25 تھوڑی ہیں, کسی کے پاس 23 تھوڑی ہیں. انہی 24 گھنٹوں میں اپنا ٹائم نکالنا ہے. تو اپنے آپ کو ڈیجیٹل ڈسپلن کے ساتھ لے کر آ جائیے. یہ نام آج آپ یاد کر لیں میرے مدنی چینل کے ناظرین, سوشل میڈیا والوں, بھائی یہ ٹائم میرا موبائل اٹھانے کا نہیں ہے, یہ ٹائم میرا کسی چیز کو اس تو جانے کا نہیں ہے, یہ میرا وقت نہیں ہے. جیسے کھانے کا وقت نہیں ہوتا نا, سونے کا وقت نہیں. یار یہ کوئی سونے کہتے رہے لوگ, یہ کوئی سونے کا ٹائم ہے, یہ کوئی سونے کا, ارے بولنا بھی ڈسپلن ہے یار. یہ کوئی بولنے کی بات تھی, رائٹ اور رانگ؟ صحیح بات ہے, یہ کوئی بولنے کی بات تھی. لوگ یار اچھا یار یہ ہنسنے کا موقع ہے, مطلب بندہ بے وقت ہنستا ہے تو لوگ کہتے ہیں یار بھائی پاگل ہو گئے ہو کیا, بے وقت بولتا ہے الٹا سیدھا. یار بھائی جو بولنا نہیں آتا تو نہیں بولنا, بولنے کا بھی کوئی وقت, یہ کوئی بولنے کا ٹائم تھا, یہ بولنے کی بات تھی. بولنا ڈسپلن ہے یار, یہ بھی کوئی دیکھنے کی چیز تھی, دیکھنا بھی ڈسپلن ہے. ہر چیز اپنے ڈسپلن کے ساتھ ہے. اسلام سکھاتا ہے ڈسپلن ہے. بھائی اتنے بجے آپ نے افطار کرنی ہے, اس سے پہلے افطار نہیں کر سکتے, روزہ نہیں ہوگا. اتنے بجے سحری بند کر دینی ہے, اگر اس سے بعد سحری کرتے رہیں گے تو روزہ نہیں ہوگا. ڈسپلن کا نام ہے. تو یہ رمضان کو جو ہے نا یوں اسی طرح جا رہا ہے نا. اب اس میں اگر ہم نے اپنے آپ کو ڈیجیٹل ڈسپلن کے ساتھ اٹیچ نہیں کیا, واقعی یہ وقت برباد کر دینے والا معاملہ ہے, کیونکہ ہم نے اس کے رولز کو سمجھا نہیں. اور آج ہماری فیملیز ڈسٹرب, ہمارے گھر ڈسٹرب, ہمارے آس پاس ڈسٹرب, سب ایوری ون ڈسٹرب ہے. انشاءاللہ اس پر ایک پورا پروگرام کریں گے, بچے اور موبائل, پورا پروگرام کریں گے اس پر, بچے اور موبائل, اللہ نے چاہا تو. اب بچے موبائل کیا پروگرام کریں گے, موبائل اور ہم کر لیں گے یار. کیا بچے کیا بڑے, بھائی جو بچہ کون ہے, اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. جی کون؟ ہمارے بچے روزانہ کی بنیاد پہ سوشل میڈیا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں, تو انہیں اس سے باز رکھنے کے لیے کون سے طریقہ کار اختیار کیے جائیں؟ جیسا کہ ہم مدنی چینل کے اوپر مدنی کارٹونز انہیں دکھاتے ہیں, لیکن یہ پھر بھی دیگر سوشل میڈیا ایکٹیویٹیز میں چلے جاتے ہیں, تو اصلاح کی بھی کوشش کرتے ہیں. اس پہ کائنڈلی رہنمائی فرما دیجیے, جزاک اللہ خیرا. موبائل سے تو اپنے بچوں کو شاید نکالنا نیئر ٹو امپاسبل اگر آپ کہہ دیں تو آئی تھنک اٹس ناٹ رانگ, کیونکہ گھر میں چیز ہے نا, گھر میں چیز ہے. اب اس میں دیکھیں بچے کو بھی ایکٹیویٹی چاہیے. میں پہلے بھی اپنے چند پروگراموں میں یہ کہہ چکا ہوں, بچہ انگیج ہونا چاہتا ہے. اگر آپ بچے کو انگیج کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ اپنے ساتھ مصروف کر لیں, اس کو اپنے ساتھ کسی ایکٹیویٹی میں لے لیں, اس کے ساتھ کسی چیز کو لے کر بیٹھ جائیں. میں جیسے ایگزامپل ہے, ٹھیک ہے, ایک ایگزامپل آپ سن رہے ہیں نا جو مدنی چینل پر ہیں آپ, اب آپ کے بچے ہیں, اب آپ نے 4 بچے بٹھا لیے, فور ایگزامپل 4 بچے بٹھا لیے, اور 4 بچوں کو آپ نے آنکھیں بند کرو یا ان کی آنکھوں پہ کوئی پٹی لگا دی اور پھل سبزی رکھ دی ہے, اور بتاؤ بیٹا چکھے بتاؤ کیا ہے. یقین مانے آدھا پونا گھنٹہ پتہ ہی نہیں چلے گا. اس بہانے سبزی بھی کھا لیں گے, پھل بھی کھا لیں گے, ڈرائی فروٹ بھی کھا لیں گے, ان کا پیٹ میں بھی چلا جائے گا, اور ان کو مطلب کہ وہ بھی ہو جائے گا. لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے؟ نہیں ہے نا. تو اب نہیں ہے ٹائم, تو اب اس کو کون سی ایکٹیویٹیز, اب یار میں انگیج نہیں ہو سکتا, تو بھائی ان کو کوئی بورڈ دلا دیں, ان کو بولو بورڈ پہ کوئی سی چیز لگا دیں, کچھ تو دیں. اب جب ہم نے بچوں کو ایک چیز کا دیکھا, اب ہم کہہ رہے ہیں یار بچوں کا کیا کریں, لیکن جب شروع کیا تھا تب ہماری یہ فیلنگ نہیں تھی, اور ہمیں یار چلو یار جان چھٹی ہے, بچہ موبائل لے کر بیٹھ گئے, آہستہ 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 بس جان نہیں چھٹی, جان پھنس گئی. اب ماں بھی تنگ ہے, باپ بھی تنگ ہے, سب تنگ ہے. اور چونکہ ہم خود اس چیز کے اندر اتنے انوالو ہو چکے ہیں کہ اب ہم اپنی جنریشن کو اسے نکالے کیسے, یہ پرابلم ہے. تو یا 2-3 چیزیں ہیں. نمبر 1, ان کی اخلاق کی تربیت کرنا, اللہ پاک کا خوف اور ڈر دل میں پیدا کرنا, تاکہ اکیلے میں بھی یہ اس کو کیسے استعمال کرنا یہ کریں. پھر دوسرا اپنے ساتھ انگیج کرنا. تیسرا خود ہمارا اس کے استعمال میں ڈسپلن مینٹین کرنا. ان تمام تر چیزوں کو جب آپ دیکھیں گے, دیکھیں 1 by 1 چلے گا. جو خرابی آئی ہے نا وہ اوور نائٹ نہیں آئی ہے کہ کل چیز آئی اور آج خراب ہو گئی. اس کو کنٹینیو کریں گے تو درست ہوگا.
اگر اس کو آپ ڈسکنٹینیو کرتے ہوئے چلیں گے نا کہ کبھی کیا کبھی نہیں کیا کبھی کیا، تو بچوں کو بھی پتا چل جائے گا کہ آج موڈ صحیح نہیں ہے، آج لے لیں گے، کل موڈ صحیح ہونے ہوگا تو 2 دے دیں گے کہا جاؤ بیٹو موج کرو. تو یہ چیزیں اگر ہم کر لیں اور پیرنٹس خود اپنے آپ کو پیش کریں اسٹوریز کے ساتھ، یا جو بچوں کو لے کر بیٹھ جائیں. ابھی کل ہی میری ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، سلمان بھائی جی. اور مجھے انہوں نے کہا کہ یعنی شاید میں بہت اچھی نالج تھی ان کو اپنے کنیز فاطمہ کارٹون جو ہے وہ، حمزہ والا وہ، اور اس کے علاوہ غلام رسول والا ہے وہ، اس کے علاوہ اور بھی جو ہمارے جو کارٹونس آتے ہیں، یار اتنا اپریشیٹ کیا انہوں نے، اتنا اپریشیٹ کیا میں کو بیان نہیں کر سکتا. اور ان کا بیٹا تھا وہ بھی اتنا ہی اپریشیٹ کیا، بولا میں تو اپنے بچوں کے ساتھ یہ دیکھتا رہتا ہوں. اب بچوں کے ساتھ بڑے خود بیٹھ کر دیکھیں، تب ایسا نہیں ہے کہ بڑوں کو سب آتا ہے. بعض اوقات یہ کارٹون میں وہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ بڑوں کو بھی نہیں آ رہا ہوتا ہوگا. تو یہ چیزیں جب بچوں کے ساتھ یہ سب بہت اپریشیٹ کیا انہوں نے، بولے یہ چیز ہے، یعنی آپ مطلب مجھے کہنے لگے یہ مطلب آپ نے کمال کر دیا نا دعوت اسلامی نے، کہ آپ نے مطلب کارٹون کو جو انٹروڈیوس کرایا اور جو اس میں کانٹینٹ انٹروڈیوس کرایا، جو کریکٹر جو انٹروڈیوس کروائے، اور اس کے اندر جو اخلاقی اور نظریاتی اور ہر طرح سے جو اس کی تربیت آپ جو مدنی چینل دعوت اسلامی کے ذریعے جو کارٹون کے ذریعے ہو رہی ہے، تو وہ امیزنگ نا، کیا بولتے ہیں عبدالحبیب، انبلیویبل، انبلیویبل ٹائپ کی چیز ہے نا. تو بھائی یہ ایسا ہے، تو اب آئی تو ہے نا، اب آپ یہ بھی دعا کریں کہ ہمارے لیے یہ زیادہ زیادہ بنانا ہوتا چلا جائے. ظاہر ہے کہ ایک بنتا ہے تو اس میں بہت زیادہ رقم خرچ ہوتی ہے، بہت زیادہ ہمارا ڈونیشن اس میں لگتا ہے، اور ہم اس کے حساب سے پھر وہ کر پاتے ہیں. اب بہت بڑی سیریز بناتے ہیں، بہت لمبا بناتے ہیں، ڈیفینیٹ جتنا آپ اس کو کریں گے تو اتنی آپ کی ایکسپینسز بڑھیں گے، ایک کاسٹ بڑھتی ہے. اب ایسا تو ہے نہیں کہ ہم ڈونیشن ہی کو ہم آپ سے لیتے ہیں اور ڈونیشن کے ساتھ ہم یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس طرح مطلب کہ ہم نے کوشش تو کی ہے، اللہ پاک کرے کہ ہم اس میں مزید آگے بڑھیں. تو یوں تھوڑا بہت ہم کوشش کر رہے ہیں، تو آپ بھی اس میں اپنے بچوں کو لے کر بیٹھیں. ماشاءاللہ. یہ اگر اسلام فار ایور کے اوپر آ جائے تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بچے دوسری طرف بھی جا رہے ہیں، تو اس سے بچنے کی اسلام فار ایور پہ اس کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر کے دے دیں. پھر یہ کہ پھر اس پہ بھی چیک لسٹ رکھنی پڑے گی کہ بھائی ادھر کے ساتھ ادھر نہ چلا جائے، موبائل ہاتھ میں نہ آئے. صحیح. تو ڈسپلن ہم نے، اب بچے بیٹی کو ماں نے آلو کاٹنے پر بٹھایا، رائٹ، اب آلو بیٹی ہاتھ سے کاٹے گی نہیں، نائف چاہیے، چھری چاہیے. اب اس کو بیٹی کو کیا ماں نے نہیں بتایا ہوگا کہ بیٹی چھری یوں استعمال کرنا، بتایا ہوگا، بیٹی دیکھو یوں انگلی کٹ جائے گی. بالکل بتاتا ہے. ایک چھری کا استعمال کرتے وقت بتایا. اب کار چلاتے ہیں جی، کیا نہیں کسی نے سیکھا تو اس نے ہاتھ سے ہی کیے ہیں، ایسا ہی. لیکن کیا دنیا میں کار یوں ہی دے دی جاتی ہے ہاتھ میں؟ نہیں، کیونکہ وہ اپنا بھی معاملہ بگاڑے گا، دوسروں کا معاملہ بگاڑے گا. کیا یہ چیزیں جس میں درا مسلسل اور پتہ نہیں کل کیا آئے گا. دیکھیں انٹرنیٹ کے ساتھ ساتھ جو چیز آتی گئی، آج اے آئی ہے. اب اے آئی کے بعد پتہ نہیں آپ کو نیا کون سا مطلب کہ سسٹم انٹروڈیوس ہوگا، ہم نہیں جانتے. تو اب جین زی جس کو کہتے ہیں، جنریشن زی، وہ آج ہمارے ساتھ، ہماری جو پیچھے کی جو جنریشن ہے وہ جین زی کہلاتی ہے، اس کے پیچھے کی جنریشن جین الفا کہلاتی ہے. میں پورا اس پہ اسٹڈی کر رہا تھا جین زی اور جین الفا پر. اب پتہ چلا کوئی جین میٹا کہلاتی ہے، جس کے بعد والی جو جنریشن کہلاتی. تو اب یہ جو آئیں گے تو ان کو یہ ڈیجیٹل یہ کہاں تک ہوگا اگر ہم نے ڈسپلن مینٹین نہیں کیا. میں دوبارہ کہتا ہوں، آئی ریپیٹ اگین اینڈ اگین اینڈ اگین، کیونکہ آپ جدت سے ہاتھ نہیں کھینچ سکتے، آپ ٹیکنالوجی سے ہاتھ نہیں کھینچ سکتے. یہ آئے گی اور یہ اپنا کام کرے گی، لیکن جب تک ہم اس کے ڈسپلن کو نہیں اڈاپٹ کریں گے اور اس کے جو ڈسپلن ٹولز ہیں ان کو جب تک ہم اپنے ساتھ اڈاپٹ نہیں کریں گے، اور جو سیکیورٹی میزرز ہیں اس کے لیے ڈیجیٹل سیکیورٹی میزرز ہیں، جب ان کو ہم اپنے ساتھ یوٹیلائز نہیں کریں گے، ہم شاید بہت بڑا نقصان کریں گے، اپنا بھی اور اپنی جنریشن کا بھی. اللہ کی پناہ، اللہ فکر عطا فرمائے. جی، کال لیتے.
محترم نگران شورا اور سلمان مدنی بھائی، آج کے موضوع کے حوالے سے میرا کوئی سوال نہیں مگر ایک تلخ حقیقت اور ایک اہم انفارمیشن شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اپنے موبائل کا اسکرین ٹائم فیچر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ روزانہ اوسطاً 6 سے 7 گھنٹے مختلف ایپ پر صرف ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہی انسان ہے جسے اگر کسی نیک کام یا علم حاصل کرنے یا اپنی اصلاح کے لیے کہا جائے تو وہ یہی کہتا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں۔ میری عرض یہ ہے کہ کیا ہمیں اپنے موبائل کے استعمال کا محاسبہ نہیں کرنا چاہیے، اور کیا ڈیجیٹل ڈسپلن اختیار کرنا وقت کی قدر کرنے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا ایک مؤثر ذریعہ بن سکتا ہے؟ بے حساب دعائے مغفرت کی درخواست ہے۔ جی بالکل ہے، میں نے یہ نا، اگر آپ ڈیجیٹل ڈسپلن کی طرف جاتے ہیں، موبائل ڈسپلن کی جاتے ہیں، اپنے گیجٹ ڈسپلن کی طرف جاتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، آپ اخلاقیات آپ کے بہتر ہو جاتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ اب ہم کسی کے ساتھ بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، میٹنگ کر رہے ہیں، اب اگلا موبائل لے کر بیٹھا ہوا ہے، بھائی آپ بات کر رہے ہو میرے سے، یار اب ایسا تو نہیں کرے یار، موبائل یہ سب غیر منظم انداز ہے، اور مطلب آپ کے کردار کو نقصان پہنچانے والا انداز ہے، اور یہ مطلب یہ بتا رہا ہے کہ یار یا تو آپ کو مجھ میں انٹرسٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا آپ کی تربیتی عجیب و غریب قسم کی ہے، کہ آپ کو یہی نہیں اندازہ کہ کسی کے ساتھ بیٹھ کر جب آپ بات کر رہے ہیں تو اس ٹائم پر جب بات کر رہے ہیں تو وہاں موبائل کو آپ اپنی جیب میں رکھیں گے۔ موبائل کو جیب میں رکھنا خود ایک ڈسیزن، یعنی موبائل ہے، یہ موبائل میں رکھیں گے تو پتا کیسے چلے گا کون سا موبائل رکھا ہوا ہے؟ نہیں، وہ یہ تو ہاتھ میں رکھیں گے، دیکھیں موبائل ہاتھ میں جو ہے نا، وہ چابی گاڑی کی یہ بھی ہاتھ میں، اب تو چشمہ بھی مطلب یہ گیجٹ کا پرابلم ہے، گیجٹ میں دکھاوا بھی آ گیا ہے، ٹھیک ہے، اب یہ بھی ساری جیب بھی چھوٹی بنواتے ہیں نا تاکہ وہ تھوڑا، اب یہ تو دیکھو جیب میں تو پورا آ ہی جائے گا میرا خیال ہے۔ میرے سائڈ جیب کے اندر باقاعدہ موبائل پاکٹ الگ ہے، ایک عام پاکٹ الگ ہے، ایک موبائل پاکٹ الگ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس میں آپ جائیں تو آپ جیب میں رکھیں گے، چلو اگر آپ نے سامنے بھی رکھا ہے فور ایگزامپل، چلو جیب میں نہیں گنجائش، جیب ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور نہیں رکھنا چاہتا جیب میں، تو آپ مثال کے طور پر یہ ہے، اس کو آپ نے الٹا کر کے رکھ دیا، ختم ہو گئی بات۔ تو کیوں الٹا کر کے رکھ رہے ہیں؟ جب موبائل رکھنا بھائی یہ ہوگا، کون کال کر رہے ہیں آپ؟ بات کریں گے، اب آپ اور میں جب بات کر رہے ہیں، اب اس میں مطلب میں نے سائلنٹ بھی کر دیا تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی چیز مجھے اپنی طرف اٹریکٹ تو کرے گی نا، میسج آئے گا، نوٹیفیکیشن آئے گا، کال آئے گا۔ اب میں ٹائم جب میں آپ کو دے چکا ہوں تو اس کا مطلب میں آپ کو دے چکا ہوں نا، تو اب میں مطلب کہ اوروں کو ٹائم میں نے کلوز کر دیا۔ یہ ایک اصولی اور ایک اخلاقی گفتگو کر رہا ہوں میں، اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہم اپنا بھی نقصان کریں گے اور اپنے کردار کا بھی اس میں نقصان کریں گے۔ اب کیا والدین بیٹھے ہوئے ہیں، اور چلو باپ اولاد کے سامنے اگر موبائل دیکھ رہا ہے، کوئی اس کو نہیں کہے گا کہ یہ ادب کے خلاف ہے، لیکن اگر باپ کے سامنے بیٹا موبائل لے کر بیٹھا ہوا ہے تو لوگ اس پر بات کریں گے۔ اس کو آپ یوں سمجھیے سلمان بھائی، ایک شخص نے، ایک اسٹوڈنٹ نے ایک استاد کو دیکھا کہ ایک شاگرد کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اس کو کچھ سمجھا رہا ہے، یار استاد صاحب نے کیا کام کیا۔ اگلے دن اس کو موقع ملا، استاد صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کچھ سمجھا رہا تھا، تو اب استاد کا شاگرد کندھے پر ہاتھ رکھنا شفقت، اور شاگرد کا استاد کے کندھے پر ہاتھ رکھنا بے ادبی ہے۔ تو کام ایک ہی ہے، کوئی کرے تو شفقت ہے، کوئی کرے تو بے ادبی ہے۔ تو اب یہ نہیں کہہ سکتے یار یہ کرے تو مجھے کرنے میں کیوں منع کیا جا رہا ہے، دونوں کا اسٹیٹس الگ الگ ہے۔ مزید چلیں کہ ناظرین، ایک آف دی اسکرین بات ہے، یہ آپ کو بتاتا ہوں۔ نگران شورا ماشاءاللہ جب بھی پروگرام میں آتے ہیں تو موبائل کا جیسے پڑھانے کا یا روایت بیان کرنے کے حوالے سے بھی استعمال ہوتا ہی ہے، لیکن جب آتے ہیں تو یہ اسٹینڈ سامنے رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر موبائل جو ہے نا الٹا کر کے، جیسے بھی یہاں رکھا ہوا ہے یوں رکھتے تھا، ایسے رکھتے ہیں۔ جی یہ موبائل میرا یوں ہوتا ہے، مطلب اس کو یہ دکھائیں، وہ لوگوں کو واضح کلیئر ہونا جی، یہ اسکرین کا ایریا نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے جی۔ مجھے ایسا ہوتا ہے کہ یہ ابھی کال آ جائے گی، کوئی میسج آ جائے گا، توجہ بھی ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں، توجہ ہٹے گی نا، پوائنٹ بندہ بھول جاتا ہے بعض۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت میں مدنی چینل پر ہوں، ٹائم مجھے پتا ہے کون سا ٹائم ہے، صحیح، اب جو مجھے وقت دے رہے ہیں جی میں ان کو وقت دے رہا ہوں، یہ مجھے وقت دے رہا ہے، اب اس سے میرے موبائل کا کیا کام ہے؟ مدینہ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، تو اچھا اس میں بعد وقت کیا یہ بھی ہوا ہے کہ میں جب موبائل پروگرام سے فارغ ہو کر گیا ہوں تو میرے میسج آیا گیا ہے کہ آپ یہ بھی بول دیں، آپ یہ بھی بول دیں، یہ بھی بول دیں، اب میں ان کو باتوں کا رپلائی کرتا ہوں، میں کہا مجھے کیوں بھیج رہے کہ میں کیا بولوں، میں تھوڑی پروگرام لائیو کرتے کرتے میں اپنے موبائل کے اندر میسج چیک کروں گا کہ میں کیا ہوں۔ ہاں کوئی ایسی کنیکٹیویٹی ہے کہ بھائی سلمان بھائی پیچھے بیٹھے ہوئے، پھر میں نے موبائل آن رکھا ہوا ہے کہ کوئی ایسی بات ہو تو مجھے بھیج دینا، تو میں صرف اور صرف اس وقت پر
ان کے نمبر کو دیکھوں گا کہ اچھا ان کو پتا کہ اس ٹائم پہ صرف وہی بھیجنا ہے جو لائیو ہے. جیسے امیل سنت مدنی مذاکرہ کرتے ہیں, کیونکہ اس میں کسی کو لگے گا کہ عمران یہ کرتا ہے تو امیل سنت تو یوں موبائل لگتے ہیں, تو امیل سنت ایک خاص نمبر اپنے پاس فکس کیے ہوئے ہیں, یا کوئی اس حوالے سے کوئی بات ہے کہ تو وہ جو کرنٹ جو مدنی مذاکرہ چل رہا ہے اسی سے ریلیٹڈ چیز آ جائے گی, اور انہی کی طرف سے آئے گی, کسی اور ہم بھی انہی کی طرف سے بھیجیں گے. عموماً یہ کچھ 2-3 جیسے بنے ہوئے نمبر, تو یہ بھی ایک ڈسپلن مینٹین کیا ہوا مدینہ ہے. مدینہ مرحبا. تو ڈسپلن کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے, جی آپ کو ڈسپلن کے ساتھ چلنا ہوگا. ماشاء اللہ. جی کال. آج کے ٹاپک کے حوالے سے کہنا چاہوں گا کہ سماجی تنہائی اور رشتوں میں دوری کے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اس ڈیجیٹل دنیا کی وجہ سے. اس کو کیسے اوور کم کیا جائے؟ ڈسپلن, آپ کو اللہ نے چاہا تو آپ کے ہر سوال, موسٹلی سوالات کے جواب میں آپ کو لفظ ڈسپلن ملے گا, نظم و ضبط, طریقہ کار, ایک اصول آپ کو ملے گا کہ جب آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ, فیملی کے ساتھ, پیرنٹس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اس وقت آپ کے پاس موبائل استعمال میں نہیں ہونا چاہیے. یہ میری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے, نہیں ہونا چاہیے. آپ کے بھلے آدھے گھنٹے کے لیے بیٹھیں, اس کو کہتے ہیں کوالٹی ٹائم. آپ اپنی فیملی کو اور کسی کو بھی, آپ کسی کو وقت آپ نے دیا, اس کو کوالٹی ٹائم کون سا ہوگا؟ کوالٹی ٹائم وہی ہوگا کہ آپ اسی کے ساتھ ہیں. اب آپ دیکھیے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کی بات سنتے پوری توجہ عطا فرماتے تھے. واہ واہ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک میں جب کوئی بات کرتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کان مبارک اسے نہ ہٹاتے جب تک اس کی بات پوری نہ ہو جاتی. میں قربان. کوئی میرے آقا سے ہاتھ ملاتا, جب تک وہ اپنا ہاتھ نہ لیتا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ہاتھ جدا نہیں فرمایا کرتے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں طور طریقے, ہماری تربیت فرمائی ہے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. ہمیں لوگوں کے مزاج, انداز اور ان کے مقام و مرتبے کا ہمیں خیال کرنا ہے کہ ہمیں کہاں کیا کرنا ہے اور ہمیں کہاں کیا نہیں کرنا. اس سب کا نام آپ رکھیں گے جو میں اپنے طور طریقے جو ہم نے جو آپ کو بیان کیا جو ہمیں کرنے چاہیے, آپ ان کو ڈسپلن کا ہی نام دیں گے. اس لیے میں نے کہا ہے کہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں, گاڑی چلاتے چلاتے آپ موبائل استعمال کریں گے, ایکسیڈنٹ ہو جائے گا کیونکہ آپ نے ڈسپلن توڑا. ایسا میں آپ کو گاڑی کے چلاتے ہوئے موبائل کے استعمال کی بات بتاؤں. یہ بس تھی جو مدینہ منورہ سے بدر شریف زیارت کے لیے جا رہی تھی. تو اس کا ڈرائیور جو تھا نا وہ گیم کھیل رہا تھا اور بس کا ایسا ایکسیڈنٹ ہو گیا. اللہ اکبر. خبر تو سن لی تھی. ہم جس بس میں جا رہے تھے تو میں جب ڈرائیور کے پاس گیا تو میں نے دیکھا ڈرائیور کیا کر رہا ہے, گیم کھیل رہا ہے. مجھے وہ فوراً بات یاد ہے, میں نے کہا بھائی گیم بند کریں گے, گاڑی آپ جو ہے نا وہ چلا رہے ہیں, گیم آپ ڈرائیونگ بس چلاتے چلاتے. ہاں جی گیم کھیل. اصل میں وہ یہ سوچ رہا ہے نا ایسا کہ روڈ جو ہے نا وہ لمبا روڈ ہے, ابھی تو 20 کلومیٹر تو بالکل سیدھا ہی سفر کرنا ہے. چلو 20 کلومیٹر کم سے کم 20 منٹ نہ صحیح تو 15 منٹ تو ابھی جو ہے نا وہ لگیں گے, یا 10 منٹ تو چلو لگ ہی جائیں گے. انشاءاللہ موبائل کا غلط استعمال یا موبائل کے استعمال سے جو کچھ نقصانات ہو رہے ہیں اس کو ہم انشاءاللہ ہم الگ ایک اس پر پورا پروگرام کریں گے. اور مگر یہ ہے کہ آپ یہ ڈسپلن ہی ہے نا کہ آپ گاڑی چلاتے چلاتے موبائل استعمال نہیں کر سکتے. صحیح. ورنہ جو نقصان ہوگا اس نقصان کو ہر عقل مند آدمی سمجھ سکتا ہے کہ کیا نقصان ہوگا. جی کون؟ میرا تعلق شعبہ روحانی علاج سے ہے. عرض یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسے مریض بھی آئے ہیں جو اپنے بچوں کو بعض اوقات لے کے بھی آتے ہیں اور بعض اوقات بچوں کے بارے میں بتاتے بھی ہیں کہ موبائل دیکھنے کی وجہ سے ان کی آنکھیں متاثر ہو گئی ہیں اور آنکھیں ٹیڑھی ہو گئی ہیں. اچھا, اسی طرح موبائل دیکھنے کی وجہ سے بعض اوقات بچوں میں جو ہے وہ دماغی بیماریاں ہو گئی ہیں. تو لہٰذا یہ جہاں ڈیجیٹل موبائل کا فائدہ بھی ہے تو وہاں اس کے نقصانات بھی ہیں. اور اسی طرح بعض بچے جو ہے نا وہ موبائل دیکھنے کی وجہ سے بری حرکات میں بھی ملوث ہو گئے ہیں, جس کی وجہ سے ان کو روحانی علاج کے ذریعے ان کا علاج کیا گیا. الحمدللہ ان کو فائدہ بھی ہوا ہے. تو ڈاکٹری علاج بھی کرتے ہیں اور روحانی علاج بھی کرتے ہیں. تو اس بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ نہیں, آپ نے ایک اچھی توجہ دلائی ہے اپنے میسج کے ذریعے, کال کے ذریعے, اور اس کے ایک نہیں کئی واقعات ہیں جس کا میں نے کہا نا انشاءاللہ اس پر ایک پورا پروگرام کریں گے جی کہ کیا کیا نقصانات ہوئے ہیں, تیاری کے ساتھ کریں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پر ہم کوشش کریں گے میکسیمم معلومات فراہم کی جائے. مگر یہ ہوتا تبھی جب اس کا ڈسپلن ٹوٹتا ہے. جی طریقہ کار سے جب نکلیں گے تو یہ نقصانات ہمیں پھر فیس کرنے پڑتے ہیں. تو اب یہ کہ آج کے پروگرام کو اب اس حد تک ہی لیں
کہ ہم نے چیزوں کے استعمال کو اس کے طریقے کے ساتھ لے کر چلنا ہے، کب کرنا ہے، کتنا کرنا ہے اور کیا کرنا ہے. یعنی موبائل کا جو بھی آپ کا ڈیجیٹل حساب کتاب ہے، ان سب کے لیے میں یہی عرض کروں گا. اسکرین ٹائم کو آپ باقاعدہ کیلکولیٹ کریں، ان تمام چیزوں کو دیکھیں تاکہ ہم اپنی زندگی کو ایک اچھے اور با مقصد کام میں گزار سکیں اور بے مقصد اور گناہوں بھری معاملات سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں. ڈیجیٹل دعوت اسلامی کیا ہے؟ ڈیجیٹل دعوت اسلامی یہ ہے کہ ہماری جو بھی اپلیکیشنس ہیں ان سب پر ہم نے ایک اپلیکیشن بنا لی ہے جس کو ہم ڈیجیٹل دعوت اسلامی کے طور پر انٹروڈیوس کرواتے ہیں. یعنی اگر آپ دعوت اسلامی کی اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ دعوت اسلامی ایپ لکھیں گے تو آپ کے سامنے یہ بھی ایک ورڈ آ جائے گا. آپ اس کو کلک کریں گے تو دعوت اسلامی کی جتنی اپلیکیشنس ہیں وہ ساری آپ کے پاس ایک اپلیکیشن کے ذریعے ڈاؤن لوڈ ہو جائیں گی تاکہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. دیکھیں فوائد کیوں نہیں ہے، ڈیجیٹل کے ذریعے آپ کا علم سیکھنے کا ذریعہ بڑھ گیا، آپ کی معلومات حاصل کرنے کا ذریعہ بڑھ گیا، آپ کے کاروبار میں ترقی کے ذرائع بڑھ گئے، اور اس کے علاوہ دنیا بھر کی بے شمار آسانی اور سہولتیں ہیں جو اس ڈیجیٹلائز ورلڈ میں اور جو اس کے، لیکن یہ پورا ہونے کے ساتھ ساتھ جب ہم اس کے اصولوں سے باہر نکل جاتے ہیں، اس کا جب ڈسپلن توڑتے ہیں، تو پانی بھی جب اپنے حد سے باہر نکلتا ہے تو تباہی لاتا ہے. ایسا ہی ہم بھی جب چیزوں کو اس کے حد سے باہر لے کے جاتے ہیں تو ہی تباہی آتی ہے نا. ہم اس پہ اس چیز کو کوسنے کے بجائے کہ یار یہ چیز خراب ہے تو اب آگ میں ہاتھ ڈالو گے تو ہاتھ جلائے گی، ہاتھ اس پہ دیگچی رکھے گا تو کھانا پکائے گی. اب آگ کو کیا بولو گے؟ تو آگ کا کام آگ ہے، آگ تو آگ ہے، جب سو تو آگ بجھا دو، روایت میں آتا ہے. بالکل. اب کوئی سوئے اور آگ بھی نہ بجھائے اور اگر نقصان ہو تو اپنے آپ کو ملامت کرے کہ میں نے آگ کیوں نہ بجھائی. رائٹ. تو یہ مطلب جب بھی آپ اصول توڑتے ہیں، ڈسپلن توڑتے ہیں، طریقے اور ہمیں بتائے گئے جو سکھائے گئے، جب اسے ہٹ کر ہم اپنے کوئی بھی ہم معاملات کو لے کر چلیں گے تو میرے پیارے اسلام اس سے ہمیں نقصان تو ہو سکتا ہے. قول دیجیے. نگران شورا سے میرا یہ سوال ہے کہ اس نئے اور پرفتن دور میں کیسے گناہوں سے بچا جائے اور نیکیوں کی طرف دل راغب ہو، اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین. دیکھیں ماحول ہونا چاہیے، بس اچھا ماحول ہوگا ہمیں اچھائی کی عادت آ جائے گی، برا ماحول ہوگا ہمیں برائی کی عادت آ جائے گی. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ فرماتا ہے سچوں کے ساتھ رہو. تو جب تک ہم اپنا ماحول اچھا رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے اچھا ہو جائے گا. ماحول برا رکھیں گے تو پھر ہم برائی کی طرف جائیں گے. یہ اس کا ایک شارٹ اور ایک سمپل سا اس کا ایک جواب ہے. اجازت دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ولادت کا